वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, वसतुल्लाह खान और ज़रार खोड़ो का सलाम। आज कराची में फिर से सियासी और फ़ौजी क़यादत मिलकर बैठी और कराची ऑपरेशन जो गुज़िश्ता 27 माह से जारी था उसका जायज़ा भी लिया गया और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में भी बात की गई। यकीनन तवक्को यही है कि शायद इस मीटिंग में ये ज़रूर एहसास पैदा हुआ होगा कि कराची की आवाम ने अगर MQM को ही वोट देना है तो उस सियासी जमात को दीवार से क्यों लगाया गया माजी में। और इसके साथ ही मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि MQM का भी अगर रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में मौजूद होता, क्योंकि अब वो यहाँ की मकामी हुकूमत संभालने वाले हैं और उनका ये बहाना कि जनाब कराची में जो कुछ होता है उसकी ज़िम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है, तो उसको भी अब ख़त्म होना चाहिए और MQM को भी ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए जो शहर में जो कुछ हो रहा है अब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी MQM ही की बनेगी। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट यानी वज़ीर आला कायम अली शाह ने भी कुछ शिकायत की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि FIA जो फ़ाइलें उठा करके ले गई थी सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसेज से वो अभी तक वापस नहीं की गई हैं। इस बारे में वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा भी होगा। एक और बात जो है वो है सिंध में रेंजर्स के क़याम में तोसी की। क्या ये तोसी हो पाएगी? माजी में हमने देखा कि कई ऐसे लम्हे आए जब लगा कि शायद ना हो, लेकिन फिर तोसी हो गई। और एक मौका ऐसा भी आया जब सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब हम ये मसला सिंध असेंबली में लेकर जाएंगे और वहाँ एतमाद का वोट लेंगे कि सिंध में और ख़ुसूसन कराची में रेंजर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए या नहीं। आज भी हम वहीं खड़े हैं। 3 दिन हो चुके हैं रेंजर्स की मुद्दत क़याम कराची और सिंध में ख़त्म हुए और कहा यह जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट अभी चाहती है कि पहले इस बात का तयन कर लिया जाए कि रेंजर्स के इख्तियारात क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक महदूद रखे जाएं या जो करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनकी पावर्स रेंजर्स से वापस ली जाएं या उनको तफवीज़ की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी साहब, जो कि बड़े फायर ब्रांड लीडर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सईद साहब। जी सईद साहब, ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट क्या चाह रही है तोसी देने की, क्या शराइत हैं रेंजर्स के साथ? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि शराइत क्या हैं या क्या नहीं है, लेकिन उसूली तौर पर ये बात अपनी जगह है कि जब सिंध गवर्नमेंट ही कोई इख्तियार देती है किसी इदारे को, तो फिर ये इदारों की जिम्मेदारी है कि उन इख्तियारात के दायरे में रहकर ही अपना काम करें। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि अगर इदारे ये महसूस करता है कि जी जो काम वो कर रहे हैं, उनको जो इख्तियारात दिए गए हैं उसके अंदर रहते हुए उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लिहाजा मजीद इख्तियारात चाहिए, तो उसमें ये रास्ता निकाला जा सकता है कि जी उनको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो फिर सिंध गवर्नमेंट इस पर गौर कर सकती है कि आया वो इख्तियारात दिए जा सकते हैं या नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इख्तियारात आपको दिए जाएँ एक किसी काम के लिए और आप उसके अलावा 4 काम और करना शुरू कर दें। तो ये बुनियादी इशू है और इस पर मेरा ख्याल है, मेरी राय है, मुझे 100% यकीन नहीं है कि यही होगा, लेकिन मुमकिन है कि तोसी तो हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई ऐसे क्लॉजेस ज़रूर हों जिसमें ये जो तजावुज़ होता है इख्तियारात से उसको रोकने के कोई बंदोबस्त किया जाए। तो सईद गनी साहब, जो बात हुई थी कि इसको सिंध असेंबली में ले जाया जाए और ओवरऑल जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है वो इस बात का तयन कर दे कि रेंजर्स को कितना वक्त देना है और क्या इख्तियारात देने हैं, तो वो क्या तजवीज़ हवा हो गई? नहीं, वो मेरा ख्याल है वो जो स्टे है रेंजर्स का सूबा सिंध में वो उससे मुतल्लिक है और गालिबन मुझे सही याद नहीं है, लेकिन आर्टिकल 247 है या 147 है, उसके तहत असेंबली से उसकी मंजूरी लेनी है, तो वो एक अलग चीज़ है। और ये जो इख्तियारात उनको दिए गए हैं दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के, इसमें मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है कि असेंबली के पास जाया जाए, लेकिन बहरहाल असेंबली है, मुंतखब नुमाइंदों की है, वो इस पर बात कर भी सकती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बात ये होती है कि जैसे आपने भी कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो रेंजर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से संभाली है, बहरहाल वो इस बात पे काबिल तहसीन उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस तरह करप्शन के मामलात हैं। डॉक्टर आसिम का केस अब एक टेस्ट केस बन गया है इस सारे मसले में, कि जिसमें खुलकर सिंध हुकूमत और रेंजर्स के दरमियान कुछ हमें कशीदगी नज़र आती है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जनाब ये काम आपका नहीं था और आपने 90 दिन भी रख लिया। उसके बाद फिर फर्दर अब पुलिस में रिमांड हो गया। आज डॉक्टर आसिम सिंध हाई कोर्ट में पहुँचे भी और उन्होंने बहुत सी बातें की। तो क्या ऐसा हो पाएगा
حقیقت میں پاکستان کے معروضی حالات میں کہ سندھ گورنمنٹ پریویل کر سکتی ہے کہ وہ رینجرز کو ایک لائن دے دے کہ جناب اس لائن کو کراس نہیں کرنا ہے؟ دیکھیے مجھے ایک تو بنیادی چیز ہے کہ کراچی میں یا صوبہ سندھ میں اگر دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے اور اس صوبے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے تو عوام تو بینیفیشری ہوگی، لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو سب سے بڑی بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، کیونکہ ہم یہاں حکومت میں ہیں۔ اگر ماضی میں حالات خراب رہے تو سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں، کوشچن ہمارے اوپر اٹھتے ہیں، تو ہم یہ کیسے چاہیں گے کہ ہماری صوبے میں حکومت ہو اور وہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو؟ یہ تو بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے۔ لیکن اگر تاثرات دیکھیں تو یہ بنایا جاتا ہے کہ جیسے شاید ہم آپریشن کے خلاف ہیں، یہ بالکل بھی بات نہیں ہے۔ اور اس بات کی رینجر سے بھی آپ گواہی لے سکتے ہیں کہ کراچی میں خاص طور پہ جب انہوں نے لیاری میں بہت سارے آپریشن کیا، اور بلکہ جتنا کراچی میں ہوا ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لیاری میں ہوا ہے، بلکہ میجورٹی میں وہاں ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی، حالانکہ ہمیں اس کا پولیٹیکلی نقصان بھی ہوا ہے اور ہمارے لوگ بھی وہاں مارے گئے ہیں، الیکشنز بھی ابھی جو بلدیاتی ہوئے اس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم نے کمپرومائز نہیں کیا اس بات پر کہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہنی چاہیے۔ تو رینجرز آپریشن میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے جوانوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پہ گورنمنٹ اور رینجرز اور پولیس اور جتنے دیگر ادارے اس پورے آپریشن کا حصہ ہیں ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کہیں کسی میں کوئی ایسی ٹرسٹ لیول کا کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہیں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں عدم اعتماد ہے، تو وہ ختم ہونا چاہیے۔ وہ نہ صوبہ سندھ کے حق میں ہے، نہ سندھ حکومت کے حق میں ہے، اور نہ رینجرز کے حق میں ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز اگر پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو ریزالو ہونا چاہیے، اور اس میں ہماری گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب میں بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ اگر ہماری حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر کوئی دہشت گردی کے الزامات ثابت ہوتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیں، لیکن کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی آدمی کو پکڑنا ہی ہے اور آپ کے پاس اختیار صرف دہشت گردی کا ہے تو آپ سوائے دہشت گردی کا الزام لگائے بغیر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ سندھ حکومت بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ یہ چاہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ جاری رہنی چاہیے اور اپنی منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے۔ سعید غنی صاحب، آپ کے علم ہی ہوگا کہ رینجرز اس شہر میں 1989 سے موجود ہیں۔ 1989 میں دہشت گردی کی یہ صورتحال نہیں تھی جو 2014 اور 15 میں ہے۔ کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، جام صادق، عبداللہ صاحب، آفتاب شعبان میرانی، قائم علی شاہ، کوئی بھی حکومت ہو، اتنی ساری حکومتیں آئیں گئیں، رینجرز وہیں ہیں۔ کیا اب اس کو حقیقت کے طور پہ تسلیم کرنا چاہیے کہ رینجرز کی موجودگی اربن سندھ کی زندگی کا بالخصوص ایک جزو لا ینفک ہے، اور حالات کیسے بھی ہوں، اچھے یا برے ہوں، ان کو ساتھ رہنا ہی ہے ہماری روزمرہ زندگی میں؟ کیا اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ اگر ایک تو بات میرا خیال ہے کہ شاید جو میں کراچی کا پولیٹیکل ورکر ہوں اور ان دنوں میں اسکول اور کالج میں پڑھتا رہا ہوں 88 اور 90 میں، تو یہ کراچی کے حالات بہت خراب رہے ہیں 88 میں بھی، اور اس کے بعد آنورڈ جو 92 میں آپریشن بھی ہوا، اس کے بعد بھی جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی اس دوران بھی، تو جتنے بھیانک واقعات ان دنوں میں ہوتے تھے وہ شاید اب نہیں ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، پوری کی پوری گاڑیوں کو آگ لگا دی جاتا تھا، لوگوں کو گھر کے اندر بند کر کے آگ لگا دی جاتی تھی، ڈرل مشینیں استعمال کی جاتی تھی، بے شمار خوفناک بھیانک قسم کے واقعات ہوتے تھے شہر کے اندر، وہ ہمیں لوگوں کو یاد نہیں، اور کرفیو بھی یہاں لگتے تھے اور بڑی ایک عام سی بات ہوا کرتی تھی کرفیو لگنا۔ تو حالات ماضی میں رہے ہیں خراب، جس کی وجہ سے رینجرز کا آنا یہاں ایک سبب بنا۔ لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اب چونکہ یہ کراچی کے رہنے والے خاص طور پہ شاید تصور نہیں کر سکتے کہ رینجرز یہاں سے چلی جائے گی، اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ جو پولیس فورس ہے اس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ کراچی کی آبادی کو کیٹر کرے۔ اب اس کے لیے آپ کے پاس ایک تو ظاہر کے وسائل بھی آڑے آتے ہیں، کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن چونکہ رینجرز ایک عام تاثر یہ ہے کہ فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، حالانکہ عام طور پہ ایسا ہے نہیں، کچھ افسران فوج سے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ادروائز جو ان کا لوور سارا کیڈر ہے وہ فوج کا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ جی فوج یہاں پر موجود ہے تو شاید وہ بہتر طور پہ کر سکے گی۔ لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 1989 سے لے کے آج تک بہت کم ایسا عرصہ رہا ہے جب رینجرز نے مطلب بہت اچھی طرح کوئی کارروائیاں کی ہوں،
اور وہ صرف یہ 3 4 5 برس ہیں گزشتہ، اگر آپ دیکھیں جب کراچی میں انہوں نے آپریشن میں کھل کے کردار ادا کیا یا ان کو کچھ اختیارات دیے گئے، ورنہ ماضی میں رینجرز کے اپنے اوپر بھی بڑے الزامات لگتے رہے ہیں جو کراچی کی صورت چل رہی ہے اس میں. تو بہرحال اب یہ ایک حقیقت ہے، ہم نہ بھی چاہیں تو میرا خیال ہے کہ رینجرز کو یہاں فی الحال رہنا ہے جب تک کہ کراچی سے یہ دہشت گردی جو ہے وہ پوری طرح ختم ہو جائے اور ہماری پولیس کی اسٹرینتھ اتنی بڑھ جائے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے رینجرز. اچھا غنی صاحب، شورٹی آپ یہ بتائیے گا، آج جو جس طرح سیاسی اور فوجی قیادت مل کر بیٹھی ہے، ایم کیو ایم ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے کراچی کا، تو ایم کیو ایم کو کیوں نہیں آن بورڈ لیا جا رہا؟ اب تو وہ مقامی انتخابات بھی جیت چکے ہیں، مقامی حکومتیں بھی ہیں. ماضی میں تو وہ کہتے تھے کہ سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اب تو ظاہر ہے شہر میں ان کی حکومت ہوگی، تو اب آپ کے خیال میں ان کو ایز اے سٹیک ہولڈر لے کر کے آن بورڈ لینا چاہیے؟ مغل صاحب، میں ایم کیو ایم کا سخت ترین مخالف ہوں اور بہت ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا گواہ بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ بات میں ہمیشہ تسلیم کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کراچی کی سیاسی حقیقت ہے اور کراچی کی ایک بڑی جماعت ہے. ہم اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے صرف اس لیے کہ ایم کیو ایم مجھے پسند نہیں ہے. ایم کیو ایم کا ایک وجود ہے، ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایم کیو ایم کے اندر اگر برے لوگ ہیں، اگر کچھ قتل کر رہے ہیں، کچھ بتے لے رہے ہیں، کچھ قبضے کر رہے ہیں، تو ہم اس کی وجہ سے پوری ایم کیو ایم کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیں. ان کے جو برے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل ان کی فورس ہے، جو طاقت ہے، اس کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم انہیں اسپیس بھی دیں اور اس کے شہر کے اندر ان کا کردار جو بنتا ہے اس کی ادا کرنے کی ان کو جگہ دینی چاہیے ہمیں. اب یہ کہیں کہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگ یا ممکن ہے کچھ ادارے کہیں تھوڑا اس میں کنجوسی دکھاتے ہیں اور وہ جب ایم کیو ایم کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں یا کچھ لوگوں کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اور ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں اور ان کو کہیں جوڑ دیتے ہیں. تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، ٹھیک ہے اس پہ اعتراضات ہمیں ہیں، لیکن بہرحال لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کو پازیٹیولی ہمیں سسٹم کا حصہ بنانا چاہیے، ان کے اسٹیکس پیدا کرنے چاہیے تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ بھی اس پولیٹیکل سسٹم کے بغیر رہ نہیں سکتے اور ان کو مضبوط کرنا چاہیے. بالکل، بہت شکریہ سعید غنی صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین یہاں لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر سعید غنی صاحب سے اور بہت سلجھی ہوئی باتیں کی ہیں جن پر میرا خیال ہے کہ سندھ حکومت، رینجرز اور متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو غور کرنا چاہیے. اچھا، اب جہاں تک مبشر اور وسعت رینجرز کی اختیارات کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہی بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ اپنے دائرے سے نکل گئے، مجھے ویٹنام وار یاد آتی ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ اس وقت ایک ٹرم ایجاد کی گئی تھی اور وہ تھی مشن کریپ. اب جب پہلے یو ایس فوج گئی تھی ویٹنام میں تو وہ بہت زیادہ فوجی نہیں گئے تھے اور پہلا ان کا مقصد تھا کہ جی ہم ساؤتھ ویٹنام کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مشن بڑھتی گئی، مطلب کریپ کرتی گئی اور آخر کار کیا ہوا کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آخر کار ہمارا گول کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو پہلے مقاصد تھے وہ تو نظر انداز ہو گئے جب دائرہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور آخر کار ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب کراچی میں بھی کچھ ایک حد تک ایسا ہو رہا ہے کہ جو فوکس تھا اور جو لوگ کہتے ہیں فوکس ہونا چاہیے آپریشن کا کہ آپ دہشت گردوں کو اٹیک کریں، اور مانا کہ کبھی کبھی ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی کنیکشن نکلتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کمپلیٹ کیے بغیر ایکسپینڈ کرتے جائیں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی اوریجنل مشن کمپرومائز ہو. تو کراچی میں بھی مجھے لگتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ شاید مشن کریپ ان ایفیکٹ ہو گئی ہے. کیا خیال؟ مجھے ایک اور خدشہ ہے، مطلب یہ تمنا کرنا تو 2015 میں ظاہر بیوقوفی ہوگی کہ 1985 سے پہلے کا کراچی واپس آ جائے، کاش، لیکن ہم توقع رکھنا تو ہمارا حق ہے. بے شک. 1989 میں جب رینجرز آئے تو توقع یہ تھی، ابھی سعید غنی سے جو بات ہوئی، توقع یہ تھی کہ جو پولیس کی خامیاں ہیں یا ریویمپنگ ہے یا جو بھی ایشوز ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور رینجرز وہ ہینڈ اوور کر دیں گے چیزیں، اور جیسے ایک نارمل میٹرو پولیس چلتا ہے کسی بھی دنیا میں ویسے ہی چلے گا. بالکل ٹھیک. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج 2015 میں 27 برس بعد بھی
पुलिस वहीं की वहीं खड़ी हुई है और रेंजर्स भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। जो भी ओरिजिनल गोल था कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो जाएगी, वो गया। वो अगर 27 बरस में नहीं हो सका। सही बात है। अच्छा, क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं हो सका कि जिन वेस्टेड इंटरेस्ट को रेंजर्स को ख़त्म करने के लिए बुलाया गया था, वो वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उन्होंने, जैसे वो होता है ना HIV वायरस जो होता है, वो अटैक से बचने के लिए अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है, म्यूटेट करता है। हाँ, एक तरह से। अच्छा जी। कराची में जो वायरस था बदअमनी का या जो भी था, बिल्कुल, उसने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। तो रेंजर्स की जो दवा है वो कामयाब, वो ख़त्म हो गई, उसके असरात ख़त्म हो गए। अच्छा, अब थर्ड जनरेशन का हमारे पास कोई टीका नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे उस वायरस को कि जो 89 से पता नहीं मल्टीप्लाई हो गया, क्या शक्ल इख्तियार कर गया है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। लिहाजा बार बार वही हल, वही एक्सटेंशन, वही रेंजर्स। भाईजान, ये तो मुझे अगले 50 साल तक का नुस्खा लगता है। जब तक मरीज को ऑक्सीजन लगी रहेगी तब तक ये जिंदा रहेगा, मशीन पे यूं होता रहेगा। बात में एक इजाफा जैसे ही आप सुई निकालेंगे तो यार ये तो कोई काबिल रश्क सूरत हाल नहीं। सर, ये आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो इसीलिए फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कि जो आपके फायदेमंद उसमें सेहतमंद जरासीम भी हाँ, ये लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे फासले कम नहीं हो रहे ना। ये मसला है यार, ये बहुत बड़ा मसला है। मेरे ख्याल में इजलास में जो किसी ने गौर नहीं किया, IG ने आके कहा कि जनाब हमने जो मिलिट्री के 2 लोग शहीद हुए थे, मिलिट्री पुलिस के, ना सिर्फ वो बल्कि जो 4 रेंजर शहीद किए गए थे उनके भी जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। सिंपल पुलिस ने पकड़ लिया है। अब यही बात है, एपेक्स कमेटी में यही बात हुई कि फ़ौज ने कहा कि जी हम अलग तहकीकात करेंगे, पुलिस ने कहा हम अलग तहकीकात करेंगे। अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में हो तो लॉन्ग टर्म जो है वो उस गोल को अचीव किया जा सकता है। अलग अलग अगर हम करेंगे, यस, बहरहाल देखें आप भाईजान फिर नंबर नहीं बनेंगे, रेटिंग नहीं बनेगी। लेकिन सफूरा गोट का मसला में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। पूरी कोर कमांडर्स मीटिंग ने कह दिया कि कराची में रॉ जो है वो इन्वॉल्व है और ये हो रहा है। बिल्कुल होगी, लेकिन अगले दिन CTD ने जो है काउंटर टेररिज्म ने 4 लड़के पकड़ के दे दिए जो यहीं थे और जिनका कम से कम अभी तक रॉ से ताल्लुक साबित नहीं हुआ है। और इससे ये उम्मीद आप लगा सकते हैं कि अगर इतनी टूटी फूटी पुलिस ये अभी इतनी सलाहियत है कि वो इतने हाई प्रोफाइल केसेस के मुजरिम पकड़ सकती है, तो इसी पुलिस को अगर प्रोफेशनली खड़ा कर दिया जाए, सब मिलके, आर्मी भी और हुकूमत भी मिलके, तो यार 27 साल में तो मतलब दो नस्लें। मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि यार इनको कम से कम पहले स्टेप में रिस्पेक्ट तो दे रिस्पेक्ट दें। और देखें, इसके बाद आपने बिल्कुल खूबसूरत बात की है ये कि देखें टीम कैसे बनती है। अब क्रिकेट टीम चलें, मैं आपकी फील्ड पे खेल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बैट्समैन से तो नहीं बनेगी ना यार। आपको बॉलर चाहिए, आपको बॉलिंग के अंदर भी स्पिन बॉलर्स चाहिए, आपको एक वैरायटी चाहिए स्किल्स की। फिर आप रिसोर्सेज पूल करेंगे। इंटेलिजेंस नेटवर्क पुलिस के पास है, फायर पावर और स्ट्रेंथ रेंजर्स के पास है। ये पूल कर लें आप रिसोर्सेज, तो यार क्या नहीं होगा, क्या लेकिन सर फिर नंबर नहीं बनेगा ना। हाँ, और थर्ड एम्पायर भी तो चाहिए। आपने थर्ड एम्पायर भी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सिंध हुकूमत ने भी कभी पुलिस रिफॉर्म पर। अच्छा, फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं न्यूज़ अपडेट की। जब तक इनके एम्पायरों का डिसीजन होगा तो वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे वीकेंड पे होने वाले कराची में बल्दियाती इंतखाबात की, जिस पे किस पार्टी ने कैसे परफॉर्म किया। वी ऑल नो के MQM ने एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री सिक्योर की है डिस्पाइट ऑल ऑड्स। उसके अलावा जो उनकी नज़दीक तरीन पार्टियां हैं वो भी कहीं बहुत नीचे नज़र आ रही हैं। हाँ। तो ज़रार ने अपने गूगलिस्तान से जो है वो एक गुलदस्ता तैयार किया है, गूगल दस्ता। ये गूगल दस्ता नहीं है सर, ये मतलब मेरा वेरी नॉन गूगल एनालिसिस है। कभी कभी मैं खुद भी सोच के बात कर सकता हूँ यार, हर एक चीज़ वो इंटरनेट सर्च से नहीं होती। अब पहले बात करते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा तवक्कुआत थी
اس لوکل باڈیز الیکشن سے. اور میں اس بات کر رہا ہوں جو میں نے ٹویٹر اور فیس بک پہ چیزیں سنی تھی کہ ہم جیتیں گے. ظاہر ہے میں بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی. تو چلیں ہار گئے, کافی بری طرح سے ہارے, لیکن ایک اس میں چیز ہوئی ہے کہ بہت صدیوں بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی آواز سننے کو ملی ہے. اور آج چیف یہ CEC میٹنگ کے بعد انہوں نے کچھ پریس بریفنگ کی تھی, اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ چلیں لوکل گورنمنٹ بولز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی میئر بنائیں یا چیئرمین بنائیں. خوشخبری یہ ہے کہ PTI کا اب گراس روٹس پر ایک نیوکلیس بن گیا ہے. ہم گراس روٹس لیول تک پہنچ گئے. خان صاحب نے بھی کچھ نچلی سطح جی بالکل وہ گراس روٹ لیول سے بھی نیچے ہی چلے گئے. تھوڑا صبر ابھی اور ہے, ابھی فلم باقی ہے. تو اب کچھ اس طرح کی ملتی جلتی باتیں خان صاحب نے کی, اور پھر وہ روایتی الیکشن کمیشن, اسٹیٹس کو سسٹم وغیرہ 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 وغیرہ. اب اس طرح کی کچھ ملتی جلتی باتیں ہم نے دھرنے کے بعد بھی سنی تھی کہ جب کہ دھرنا ناکام نہیں ہوا کیونکہ ہم نے آخرکار پاکستانی عوام میں شعور پیدا کیا ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. چلیں صحیح ہے, لیکن بہرحال یہ جو نیوکلیس کی بات ہے یہ تو 2013 کے الیکشن میں ہی بن گیا تھا, جب کراچی کی عوام نے ٹھیک ٹھاک ووٹ دیے پاکستان تحریک انصاف کو, اور اس وقت کوئی رینجرز آپریشن بھی نہیں تھا. آپ اس وقت کہہ سکتے تھے کہ کچھ حد تک خوف کی فضا بھی تھی. اس سب کے چیزوں کے باوجود Karachi came out, Karachi voted, and a lot of Karachi voted for the PTI. مسئلہ ہوا کہ اس سپورٹ کو آپ پارٹی آرگنائزیشن میں تبدیل نہیں کر سکے. اچھا اب یہ کس کی غلطی ہے؟ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی کراچی کی عادت ناکام رہی اس پورے سلسلے میں, لیکن ساری کی ساری غلطی بھی ان کی نہیں ہے, کیونکہ آخرکار کوئی بھی پارٹی میں پارٹی لائن یا پارٹی موقف یا ان کا پلیٹ فارم کہاں سے آتا ہے, لیڈر سے ہی آتا ہے. تو یہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ جی خان صاحب تو دھرنوں, گو نواز گو, سول نافرمانی اور اسمبلی سے استعفے دینے کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہم بھی اسی لائن پر چلنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ ان کا کوئی اپنا سیاسی وجود تو نہیں ہے, سب فریش فیسز تھے. ووٹ الوی صاحب یا ہیری صاحب کو نہیں ملا, ووٹ ملا عمران خان کو, ووٹ ملا بلے کو. تو عمران خان کی ان کی جو ساری جو سیاسی وجود ہے وہ عمران خان کی بدولت ہے, کوئی پرسنل ووٹ بینک تو نہیں ہے. تو چنانچہ کیا ہوا کہ جب یہ پورا سلسلہ شروع ہوا اور ایجیٹیشن اور دھرنے, تو یہ بھی اسی لائن پر چلے گئے, ڈسٹریکٹ ہو گئے. جو ان کو کام کرنا تھا کہ اس سپورٹ کو کیپٹلائز کریں اور آپ سٹرکچر بنائیں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ فائنلی جب کیمپیننگ کا وقت آیا, آپ کو پتہ لگا آپ کے پاس سٹرکچر نہیں ہے, آپ کو جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کرنی لگے تاکہ چلو شاید ان کے سٹرکچر کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور ان کی کیمپیننگ کا کیا دار و مدار تھا کہ فیلڈ میں کم اور ٹویٹر اور ٹاک شوز پہ زیادہ نظر آتے تھے. ٹھیک ہے, اور فائنلی یہ کیا کہ چلیں عمران خان صاحب کا جلسہ کرا لیتے ہیں تو لوگ ہماری طرف آ جائیں گے, اور یہ ساری اسٹریٹجیز فیل ہوئیں. اب دوسری بات ہے کہ یار جو سیاسی کارکن ہوتا ہے نا, اس کو کچھ مسئلے مسائل ہیں. ایک تو کہ وہ سیاست سمجھتا ہے, دوسرا کہ وہ ووٹر کے مائنڈ کو بھی سمجھتا ہے. اور جو سب سے بڑا گناہ ہے کسی بھی سیاسی کارکن کا وہ یہ ہے کہ اپنی قیادت کو بھی وہ کڑوا سچ کبھی کبھی سنا دیتا ہے. اب یہ باتیں خان صاحب کو قطعاً پسند نہیں ہیں, کیونکہ دھرنے کے دوران بھی بہت پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کہتے تھے کہ جی اگر کوئی کہتا کہ یہ جو آپ جس لائن پر آپ چل رہے ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا, تو ان کی کھچائی ہوتی تھی. کہا جاتا تھا کہ جی آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. تو پھر جو باقی درباری ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یار یہ لائن خان صاحب کو پسند ہے, ہم پازیٹیو باتیں کریں گے کہ جی آپ بالکل صحیح ہے, بالکل آپ نے صحیح کام کیا ہے. جاوید ہاشمی کے ساتھ جو ہوا وہ ہمیں دیکھا کہ ایک دن کے اندر فرام باغی ٹو داغی. دوسری بات کہ باقی کیا کیمپین تھی پی ٹی آئی کی, یہ نہیں تھی کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, یہ تھی کہ ہمارے مخالفین اتنے برے ہیں چنانچہ آپ صرف ہمیں اور ہمیں ہی ووٹ دیں. اور مخالفین کیا, علی زیدی صاحب تو ایک سٹیپ آگے بھی چلے گئے اور وہ تو ووٹرز کو بھی برا بھلا کہنے لگے. ذرا ایک سیکنڈ سنائیں. آپ کو شرم آنی چاہیے سارے لوگوں کو, جو اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں ان کو بھی, اور جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو بھی. اس پارٹی نے شہر میں بیڑا گرک کیا, خون خرابہ کیا, قتل عام کیا, اور یہ پھر کرنے جا رہی ہے. لوگ نکلیں ووٹ دیں اور ان کو ایک دفعہ شکست دیں ووٹ کی پاور سے. یہ شرم آنی چاہیے. اچھا اس طرح کے کمنٹ سے انہوں نے 2018 میں جو کراچی شہر میں پی ٹی آئی کی کامیابی اس کا بھی انتظام کر دیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کل ہی پاکستان تحریک انصاف کا ایک کھلا خط آیا ہے تمام پاکستانی ووٹرز کے نام اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے نام جنہوں نے الیکشن کیمپین میں حصہ لیا.
ایک جگہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی کسی دوسری پارٹی یا امیدوار کو ووٹ دینے والے لوگوں کو لعنت ملامت نہیں کریں گے. ہمیں ووٹروں کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے بھلے ہم اس فیصلے کو پسند کریں یا نہ کریں. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اوپن لیٹر 18 کروڑ پاکستانیوں کے لیے جاری ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ علی زیدی صاحب نے جو یہ کہا کہ شرم آنی چاہیے جنہوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا, اس کے بعد بدقسمتی سے یہ لیٹر جاری ہوا تو علی زیدی صاحب جو ہیں وہ مس کر گئے اس لیٹر کو. یہ بھی توقع ظاہر کی گئی ہے, یہ جو کارکردگی دکھائی گئی ہے اس کی بنیاد پہ, کہ ان انتخابات سے پارٹی میں بلوغت بڑھی ہے, میچورٹی بڑھی ہے, اور یہی وہ سپاہی ہیں جو اگلی منزلوں پہ پی ٹی آئی کی کامیابی کے پھریرے لہرائیں گے. بے چیز. اور میں خیال ہے کہ زیدی صاحب کی استعفے کو تو وہ مسترد کر دیا خان صاحب. اچھا, بس 2 فائنل پوائنٹس ہیں. آپ کر لیں. ہاں, بس 2 فائنل پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب ہم جیسے جو اسٹیٹس کو کے غلام دولت خور لفافہ لینے والے صحافی ہیں, ہم نے اکثر یہ پی ٹی آئی والوں کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو پولیٹیکل کیپٹل جو ہوتا ہے نا, یہ قانون کا خزانہ نہیں ہے کہ آپ خرچتے جائیں اور کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایک انفینٹ ریسورس ہے, یہ ایک رینیویبل ریسورس نہیں ہے. لیکن یہاں جو 2 سالوں میں اس پولیٹیکل کیپٹل کی خرچ کیا فضول خرچی ہوئی ہے, اس کی مثالیں آپ کو پوری پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کم ملیں گی. اور فائنلی ایک بات, میں شخص سے آج بات ہوئی تھی, میں اس بات کا کریڈٹ نہیں لوں گا, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کے اپنا ریٹورک ان کو خود مہنگا پڑا ہے. کیونکہ جب بھی پی ٹی آئی کو الیکشن میں شکست ملتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ جی ریگنگ ہوئی ہے, یہ جو سسٹم ہے یہ کبھی ہمیں کامیاب ہونے ہی نہیں دے گا, اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آئی تھنک انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پی ٹی آئی کے اپنے ووٹر پر ان باتوں کا کیا اثر ہوتا ہے, کہ اگر ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ جی ہم ووٹ دیں یا نہ دیں, ہمارے ساتھ تو دھاندلی ہی ہونی ہے, تو پھر وہ ووٹ نہیں دیں گے اور فائدہ مخالفین کو ملے گا. میں اس کا ایک حل بتاتا ہوں. ایک تو جو آپ نے لیٹر کہا ہے اس کو فولڈ کر کے 32 ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں, اور دوسرا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا جو ہے نیا ایک گانا بنائے. میں پروپوز کر رہا ہوں میری اپنی, جس کا نام ہو مینو ووٹ وخا میرا موڈ بنے. اب یہ اگر بنے گا نا, ہر جگہ بجے گا مینو ووٹ وخا میرا موڈ بنے, کیونکہ وہ جب بھی بلاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمارے اس میں تو آ جاتے ہیں وہ لوگ, لیکن وہ جو ہے وہ ادھر نہیں آتے. آپ کی پی ٹی آئی کے لیے تقریر پرتاثیر کی وجہ سے ابھی جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا تذکرہ رہ گیا ہے. بریک کا اذن بھی آ گیا ہے, پہلے بریک لے لیتے ہیں پھر ان پہ بات کر لیں گے. ویلکم بیک. اچھا, پی ٹی آئی کی تو بہت بات کر لی. پی ٹی آئی کی جو ساجھیدار تھی جماعت اسلامی, اس نے انتخابی کارکردگی میں ظاہر ہے کہ زیادہ سیٹیں لی پی ٹی آئی کے مقابلے میں اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ووٹر کیوں نہیں نکل سکا؟ اس لیے کہ ٹریڈیشنلی کسی بھی جماعت کا ووٹر نہ نکلے, لیکن جماعت اسلامی کے ووٹر کے بارے میں ہمیشہ سے یہ تاثر ہے کہ چونکہ کمیٹڈ ووٹر ہے, 70 سے لے کے آج تک تعداد تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اس سے قطع نظر وہ باہر ضرور نکلتا ہے, ووٹ ضرور دیتا ہے. لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم رہا, اس میں باقی جماعتوں کے ووٹر اگر کم نکلے ہیں تو خود جماعت اسلامی کا ووٹر بھی زیادہ تر جو ہے وہ گھروں میں بیٹھا رہا. اسی وجہ سے یہ نتائج اور زیادہ بدتر ہو گئے جماعت اسلامی کے لیے. اچھا, پی ٹی آئی کو تو کراچی میں جماعت کی تنظیم مل گئی, بالکل سٹرکچر مل گیا, اس لیے کہ پی ٹی آئی کا اپنا سٹرکچر نہیں ہے. جماعت اسلامی کا ووٹر یہ پوچھ رہا تھا کہ ہمیں کیا ملا صحیح ہے پی ٹی آئی سے. اچھا, یہی نتائج اگر تھے جو جماعت اسلامی نے حاصل کی, یہ تو بغیر پی ٹی آئی سے الائنس کے بھی حاصل ہو شاید بہتر کر لیتے, شاید بہتر کر لیتے. مزید کنفیوژن یہ ہوا کہ بھائی اگر آپ اتحادی ہیں تو یا تو آپ بلے پہ لڑیں یا پھر ترازو پہ لڑیں. اب ووٹر جو ہے اس کے سامنے بلہ بھی پڑا ہوا ہے, ترازو بھی پڑا ہے, وہ کس پہ ٹھپا لگائے, کس کیا ایک کنفیوژن جو ہے خود بخود جو ہے وہ کریٹ ہوا. جماعت کا جو سب سے بڑا ڈائلیما 70 سے لے کے آج تک ہے, سب سے زیادہ میرے حساب سے پاکستان کی ڈیموکریٹک جماعت ہے ود ان دا اسٹرکچر. ٹھیک ہے, کوئی موروثی سیاست نہیں ہے. ڈائلیما یہ ہے کہ آج تک جماعت اسلامی یہ طے نہیں کر سکی کہ اسے سیاسی سٹینڈ کیا لینا ہے. اکیلے جانا ہے بھلے جتنا نقصان ہو جائے, الائنس کی سیاست کرنی ہے, اکیلی سیاست نہیں کرنی, اپنا علیحدہ تشخص قائم رکھنا ہے یا بی ٹیم کے طور پہ کا. جماعت نے سارے تجربے کر لیے.
لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. اور یہ 68 سال سے جماعت اسلامی کا ڈیلیما چل رہا ہے. پیپلز پارٹی جس پہ کسی نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی، نان اینٹیٹی سمجھ رہے تھے، اور جو بھی پیپلز پارٹی کا اسے کہتے تھے چل میں سائیڈ میں بیٹھ، وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھری ہے. کراچی میں کوئی 32 انہوں نے کیپچر کیے ہیں یونین کونسلز. کچھوے اور خرگوش کی جو کہانی ہے وہ پیپلز پارٹی پہ ان انتخابات میں آتی ہے، صادق آتی ہے. ملیر کے علاقے میں، کراچی ویسٹ میں اور کراچی ساؤتھ میں بغیر کسی پبلسٹی کے خاموشی سے ووٹ بینک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو جائیں یہ تو اب بھی ان میں جان ہے، لیکن کیوں نہیں کھڑے ہو رہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ کسی وقت اور سے. مطلب یہ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ کنٹراسٹ بنتا ہے پی ٹی آئی اور پی 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 جی کے بیچ. اگر آپ نے کچھوے اور خرگوش کی بات کی تو یہاں تو پھر کچھوا پی پی بن گیا اور خرگوش پی ٹی آئی بن گیا. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا اب ایم کیو ایم کا بھی ذکر کر لیں جو بری طرح جیتی ہے. اچھا میرے نزدیک جو ہے نا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ووٹر جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، جس کے لیفٹ کان میں یارب دل مسلم کو چل رہا ہے اور رائٹ سائڈ پہ دل میں میرے ہے درد ڈسکو چل رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ چل رہی ہیں تو فیوژن ہو رہا ہے تو وہ کہیں نہیں پہنچے گا. وہ فیوژن مارکیٹ کا بھی، فیوژن میوزک کا بھی ایک مارکیٹ ہے، لیکن وہ مل کے پھر بھی ایک گانا بن جاتا ہے. مگر فیوژن ایسے نہیں ہوتا، اس سے کنفیوژن ہوتا ہے. یہ کنفیوژن نہیں ہے، کنفیوژن. چلیں آئندہ ایسے ریمیکس سے پرہیز کیا جائے، میری سجیشن. بہرحال یہ اگر کوئی یہ تک اب دیکھیں اب ڈی جے بٹ نہیں ہے نا، نہیں تو اگر ہوتا تو وہ ایسی باتیں بتایا تھا. چلیں 2 منٹ باقی ہے. ایم کیو ایم اب آپ نے کہا کہ پوری طرح سے جیتی ہے. اب یار یہ آپ نے تو ایک ایز اے جوک کہا ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے، کبھی کبھی جیت بھی بھاری پڑ جاتی ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں بچا ڈیلیور کرنے کا اور امن و امان کو قائم رکھنے کا. اب میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک چانس ہے، لاسٹ چانس نہیں کہوں گا، چانس ہمیشہ ملتے رہتے ہیں، سیاست ہے، لیکن ایک چانس ہے کہ ماضی کی سیاست اور ماضی کی ٹیکٹکس کو چھوڑ کر آگے بڑھیں. آپ کو مینڈیٹ ملا ہے اس دفعہ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وائڈ اسپریڈ ریگنگ ہوئی ہے، رینجرز تھے سامنے آپ کے، کہہ دیا ویسے کہہ دیا ہے، لیکن چلو کہنے میں کیا ہے، ماننے کے لیے بہت لوگ تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپریشن بھی چل رہا ہے، ان کی کچھ رینکس کلین بھی ہو رہے ہیں، جس بات پر کچھ ایم کیو ایم والے بھی اندر خانی خوش ہیں. کبھی آن ایئر یہ بات نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ عناصر ہیں جن کو پارٹی سے ہٹانا ہے. اب اگر وہ ہٹ رہے ہیں تو پھر آپ راہ حق پر چلنا شروع کر دیں، نہیں تو بار بار چانس نہیں ملتا. نیکسٹ ٹائم اگر ریئیکشن رول پہ آ جائیں، پیور پولیٹیکل رول پر آ جائیں، پیور پولیٹیکل رول پر آ جائیں، ایٹ لیسٹ 90% 10% کر لیں یار، ایسا کچھ کر لیں. اچھا اور ایک راہ حق نام ہاں، ورنہ یہی ہوگا اگر ایم کیو ایم نے پیور پولیٹیکل رول نہیں اپنایا تو پھر بھائی دوسرا متبادل راہ حق پارٹی ہے جس کے 9 امیدوار ڈائریکٹ کامیاب ہوا ہیں اور 40 امیدوار راہ حق پارٹی کی مدد سے قائم ہوئے ہیں. راہ حق پارٹی جو سابقین ہیں انجمن سپاہ صحابہ کے، ان پہ مشتمل ہے، اور چونکہ جے یو آئی فضل الرحمان کمزور پڑ گئی ہے پنجاب میں اور کراچی میں، تو وہ خلا جو ہے راہ حق پارٹی پورا کر رہی ہے. مزے کی بات ہے کہ اس کے ساتھ کسی جگہ جماعت اسلامی نے الائنس کیا کراچی میں، کسی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے الائنس کیا، اور کسی جگہ مسلم لیگ نواز نے الائنس کیا. تو سیاست میں سب چلتا ہے. لیکن اگر یہ صورتحال مجھے نہیں پتا کہ اچھی ہے یا بری ہے، بہرحال جمہوریت ہے، راہ حق پارٹی نے اپنے طور پہ کامیابی کہیں نہ کہیں تو حاصل کی ہے، اور نیشنل جو پارٹیز ہیں ان کا رول کمزور ہوا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے میرے خیال. بالکل صحیح ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے یہ جاتا کہاں ہے، اینڈ اے لاٹ آف اٹ ڈیپینڈس کہ اب جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی، ان کا فیوچر میں کیا رویہ رہے گا. جی اسی کے ساتھ آج کے شو کا ٹائم ختم ہوا. اب ہم ملیں گے آپ سے اسی وقت اسی چینل پر کل. اللہ حافظ.